सकीना को लेने के लिए चला वो जामे गरीबा जिसके तमाचों से सहमी हुई थी। इस मुलाओं ने ताजियाना हवा में लहराया, दबाया एक टीले के करीब, जला हुआ कुर्ता, सर पे करबला की खाक, कानों में लहू, हाथों में हाथ रखे कि बच्ची बैठी हुई थी। ये करीब आके कहने लगा कौन है? रोक दिया, ना सुकैना बिन्तुल हुसैन, ना हुसैन की बेटी सकीना हो। कहता मर्जी से गिरी है। रोक दिया, अपनी मर्जी से गिरी हो। कहता क्यों गिरी है? रोक कहती मुझे एक बार वापस करबला जाने दे, मैं बाबा बगैर कफन के छोड़ आई हूँ, मैं बाबा बगैर दफन के छोड़ आई हूँ, मैं एक बार बाबा दफना लूं, फिर तुम जहां कहोगे मैं वहां आ जाऊंगी। रखो मेरे सर पे कुरान। क्या इसने सकीना को करबला जाने दिया? इस मौलाओं ने कहा मेरे घोड़े के आगे दौड़, मेरे घोड़े के आगे दौड़। हुसैन की बेटी कभी गिरती थी, कभी उठती थी, रो रो के कहती थी चचा बस। आले मोहम्मद की शहजादियां, कुरान की आयतें। 12 मुहर्रम पहली बार बेहिजाब चेहरों के सामने आ गई। आज 12 मुहर्रम है, आज सैयदा ज़ैनब की बेरिदाई का पहला वो दिन है। 1400 साल पहले सहरा में कत्ल हुआ, आज तक लोगों को कातिल का भी पता है, मकतूलीन का भी पता है। मकतूल की एज क्या थी, वो किस घोड़े पे बैठा था, घोड़ा कितनी तेजी से गया था, कितनी देर वो मैदान में खड़ा हुआ था, सामने से कौन आया था, उसने उससे क्या बात की थी, कितनी देर तक ये बात होती रही थी। इतना बेहतरीन करबला को रिपोर्ट किया गया है कि आज तक हमारे सामने करबला एक मंजर है। आज तक हम करबला को फरामोश इसलिए नहीं कर सके कि करबला इतने बेहतर अंदाज में हम तक पहुंची है। करबला का बेहतर अंदाज में हम तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि करबला की पैगंबर कोई बहुत बाकमाल थी। करबला की पैगंबर अली की बेटी थी। याल आप देखिए, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मर्द गए थे वो तो शहीद हो गए। अब यहां तो ये जितना वाकया था ये रिपोर्ट होना था लाखों के लश्कर में से, लाखों के लश्कर में से रिपोर्ट किया जाता और आज हम तक पहुंचता तो हम तक बिल्कुल ऐसे ही पहुंचता जैसे आज तक हमारे पास इमाम हसन की शहादत पहुंची है, मौला अमीर अल मोमिनीन की जिंदगी के हालात पहुंचे। बनी उमैया, बनी अब्बास ने तारीखों को मसख कर दिया था। तारीख करबला बनी उमैया और बनी अब्बास के बादशाहों से भी मसख ना हो सकी। इस वजह से ना हो सकी कि इसको बचाने वाली, जिसने इस दिए को रोशन रखा था, उस हिफाजत पर मामूर बीबी का नाम ज़ैनब था। मुहाफिजा करबला थी सैयदा ज़ैनब। इसका सलाम ज़ियारत में जो सलाम पढ़ा जाता है, उस ज़ियारत में सलाम में एक लफ्ज़ कहा जाता है, अस्सलामु अलैके या नाइबतुल हुसैन। ए हुसैन की नाइबा, तुम पर मेरा सलाम हो। मैंने ये ज़ियारत का लफ्ज़ पढ़ा है, बीबी की ज़ियारत में, बीबी आलिया की ज़ियारत में ये लफ्ज़ पढ़ा जाता है, ए इमाम हुसैन की नाइबा, तुम पर मेरा सलाम। नाइब वो होता है जो खलीफा हो। मासूम का खलीफा हमेशा मासूम होता है। कायनात में किसी मर्द की यूं खिलाफत किसी मस्तूर को नहीं मिली। आप ये समझिए कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अगली इमामत सैयदुल साजिदीन के पास है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़माम इमामत को लेके इमाम सज्जाद तक पहुंचाने के लिए जो दरमियान में वसीला है वो सैयदा ज़ैनब है। यानी कि इस बात की दलील है कि इमाम हुसैन ने अपनी आखिरी वसीयतें सैयदुल साजिदीन से नहीं की, सैयदा ज़ैनब से की। बहन आप सज्जाद को ये बताइएगा, आप सज्जाद को ये बताइएगा, आप सज्जाद को ये बताइएगा, तो फिर मुझे लफ्ज कहने की इजाजत दीजिएगा। उम्मत जिससे रहनुमाई ले उसे इमाम कहते हैं, इमाम जिससे रहनुमाई ले उसे ज़ैनब कहते हैं। यार इमाम जिससे रहनुमाई लेते हैं। अल्लाह यार जिंदा मुर्दाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद यार
جلے ہوئے خیام سے سید الساجدین کو لانا، یہ مصائب زینب کے ساتھ ساتھ فضائل زینب ہے۔ جلے ہوئے خیام سے امامت کو بچا کے لے کے آنا، یہ سوال آج تک لوگوں کے ذہنوں پر، آج تک لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، حیجانی کیفیت میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ جن بھیڑیوں نے حسین علیہ السلام کا 6 مہینے کا بیٹا نہیں چھوڑا، انہوں نے سید الساجدین کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ جبکہ وہ امام زین العابدین کے اختیار سے بھی واقف تھے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اگلا امام یہ ہے، خبر ہونے کے بعد یہ اگلا امام ہے۔ اگر وہ نسل امامت کو قطع کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے بڑا آسان تھا شام غریبہ خیام میں سید الساجدین کا قتل کرنا، جبکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم یہیں پر سید الساجدین کو شہید کر دیتے ہیں، امام محمد باقر کو شہید کرتے ہیں، تو نسل امامت یہیں پر رک جائے گی۔ وہ یہی تو چاہتے تھے، خلافت کو امامت کی جگہ پہ لے کے آنا چاہتے تھے اور امامت کو رستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ تو یہ سوال آج بھی تاریخ نویس کو پریشان کیے ہوئے ہے کہ کیا وجہ بنی ہے جب انہوں نے 72 لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیا تھا، فرزند رسول جیسی شخصیت کو قتل کر دیا تھا، تو سید الساجدین کا قتل کیوں نہیں کیا؟ وہ کرنا چاہتے تھے، کوئی ہونے دے نہیں رہا تھا۔ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ امامت سے محبت کرنے لگ گئے تھے یا انہیں امام پر معاذ اللہ رحم آ گیا تھا، وہ قتل کرنا چاہتے تھے، کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا۔ اب میں سطر کھول کے پڑھوں گا تو مجھے 10 منٹ کے لیے موضوع سے نکلنا پڑے گا، اگر مجمع ساتھ دے دے تو میں ایک ہی جملے میں واپس موضوع پہ آ دیتا ہوں۔ جیسے فرعون موسیٰ قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ ہونے نہیں دے رہا تھا۔ یا علی 70,000 بچہ بنی اسرائیل کا قتل ہوا، اور خدا نے موسیٰ کو بچانا تھا، بچایا، لیکن موسیٰ کو بچانے کے لیے خدا کو کچھ وسیلے ڈھونڈنے پڑے۔ ہائے ہائے، موسیٰ کو بچانے کے لیے خدا کو صندوق ڈھونڈنا پڑا، نیل کی لہریں ڈھونڈنی پڑی، کلثوم کا تحفظ ڈھونڈنا پڑا، زن فرعون کی گود ڈھونڈنی پڑی۔ کبھی اللہ نے تابوت میں، صندوق میں موسیٰ بچایا، کبھی بہن کلثوم کے تحفظ کے ساتھ بچایا، کبھی نیل کی لہروں کے ساتھ بچایا، کبھی تندور میں بچایا، کبھی فرعون کی زوجہ آسیہ کی گود میں جا کے بچایا۔ اتنے رستوں سے اللہ موسیٰ بچا رہا ہے۔ زینب نے سجاد کسی وسیلے سے نہیں گزارا، علی کی بیٹی سید الساجدین کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے امیر المومنین کو قتل کرنے کے لیے لوگ زہرا کے گھر گئے تھے اور سیدہ آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں مصائب میں فضائل پڑھ رہا ہوں، جب جناب امیر المومنین کو گرفتار کیا اور یہ دے کے دربار میں جا رہے تھے بیعت کروانے کے لیے، تو جناب فاطمہ بنت رسول اللہ گھر سے باہر آئی ہیں اور بی بی نے آ کے کہا اگر تم نے علی کے گلے سے رسی نہ نکالی میں اب بھی بد دعا کروں گی۔ ابھی بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں کروں گی کا کہا، ارادہ ہوا ہے۔ یہ سلمان محمدی کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو اٹھتا ہوا دیکھا، اتنی بلند ہو گئی کہ نیچے سے گھوڑا سوار گزر سکتا تھا۔ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لمحے خانہ کعبہ کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب اللہ زمین پر عذاب نازل کرنے لگتا ہے تو اللہ اپنی نشانیوں کو عرش پہ اٹھا لیتا ہے۔ جب لوگوں نے مکہ اور مدینہ کو، مسجد نبوی کو اور بیت اللہ کو اٹھتا ہوا دیکھا، انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ عذاب بھیجنے لگا ہے۔ فوراً علی کے گلے سے رسی نکال دی گئی۔ جو کام جناب سیدہ نے کیا تھا وہی کربلا میں شام غریبہ جناب زینب نے کیا۔ تلواریں یوں سید الساجدین کے پاس آئیں، بی بی نے کہا تلواریں واپس کرو، حسین شہید ہوا، میں خاموش رہی۔ حسین کی شہادت ہمیں اس لیے خاموش کر گئی کہ ہمارا اللہ سے وعدہ تھا، جس طرح ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے شہادت دینی ہے، ہم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم نے امامت بھی بچانی ہے۔ اگر ہمارے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونا وعدہ ہے تو امامت کا تحفظ بھی میرا وعدہ ہے۔ اب میں صدر کہنے لگا ہوں، جس کا تاریخ سے ہلکی سی بھی دلچسپی ہے وہ لفظ کی قدر کرے گا۔ بی بی نے کہا ہمارے ہاں شہادت بھی ورثہ ہے، حفاظت بھی ورثہ ہے۔ ہمارے ہاں میں صرف حمزہ کی وارث نہیں، میں ابو طالب کی وارث بھی ہوں۔ اگر جناب حمزہ سید الشہداء ہو سکتے ہیں تو یہ اعزاز حضرت ابو طالب کو بھی مل سکتا تھا، لیکن وعدہ تھا اللہ کا، حمزہ تو نے شہادت لینی ہے، ابو طالب تو نے حفاظت کرنی ہے۔ تو بی بی نے کہا میں حمزہ کی وارثہ بھی ہوں، میں ابو طالب کی وارثہ بھی ہوں، شہادت ہم نے دے دی ہے، اب حفاظت کر کے دکھاؤں گی۔ کوئی تلوار، کوئی نیزہ سجاد کی طرف نہیں بڑھے گا، ورنہ میں آسمان زمین پہ پھینک دوں گی۔
शहजादी ने सैयदुल साजिदीन को जले हुए खय्याम से पुश्त पे लेके आई अभी भी। मासूम का वजन सिवाय मासूम के कोई नहीं उठाता। और जिस तरीके से इंसानों के अंदर कवानीन होते हैं, कुछ ऐसे कवानीन, कुछ ऐसे लॉज हैं जो इंसानों के अंदर होते हैं, ऐसे अल्लाह हुज्जतों के अंदर भी कुछ कवानीन रखता है। वो अपने कवानीन से बाहर नहीं आते। हुज्जत के यहाँ कानून होता है कि अगर एक दौर में दो हुज्जतें इकट्ठी हो जाएं तो एक इमाम गुफ्तगू करेगा, दूसरा खामोश रहेगा। ये कवानीन है इमामत के यहाँ। अगर एक वक्त में दो इमाम हो जाएं तो दोनों अलहदा अलहदा खुतबा नहीं देंगे। खुतबा एक देगा, दूसरा उसकी इक्तदा करेगा। नमाज एक पढ़ाएगा, दूसरा उसके पीछे पढ़ेगा। रसूल गुफ्तगू करते थे, अमीर अल मोमिनीन खामोश रहते थे। अमीर अल मोमिनीन मिंबर पे सलूनी कहते थे, हसन खामोश रहते थे। हसन मिंबर पे बोलते थे, हुसैन खामोश रहते थे। एक हुज्जत बोलती है, दूसरी खामोश रहती है। कहां जाके दुनिया को कमाल ज़ैनब सुनाऊं? ज़ैनब बोल रही थी, दो इमाम खामोश खड़े थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाकर इमाम हैं और खामोश हैं। इमाम होकर खामोश इसलिए हैं कि ये जो बोल रही है ये हुसैन की भी मशीर है, ये हसन की भी मशीर है, क्योंकि मुहाफिजा इमामत है, नाइबा इमामत है, नाइब है इमामत की। अच्छा, जिसको नाइब कहा जाता है ना, मसलन जब भी कोई तंजीम या अंजमन बनती है उसमें एक सदर होता है, एक नाइब सदर होता है। वो जो नाइब होता है ना, उसके पास ये इख्तियार होता है कि सदर ना हो तो उसे नॉमिनेट नहीं करना पड़ता, फौरन इख्तियारात ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके लिए लहदा मीटिंग नहीं करनी पड़ती। वो नाइब होके भी इख्तियारात रखता है, नाइब होके वो इख्तियार रखता है। बस यही है कि सदर हटेगा और नाइब के पास इख्तियार आ जाएंगे। हम ज़ियारत में जुमला कहते हैं, ए इमाम की नाइबा तुम पर हमारा सलाम हो। ए इमाम की नाइबा तुम पर हमारा सलाम हो। इसका मतलब है कि इमाम आंख बंद करेंगे। अब अल्लाह कह रहा है कि बड़ी, अब इरफानी सी गुफ्तगू आ गई, इरफानी सी बहस आ गई। खुदा कह रहा है कि मैं ज़मीन को एक लम्हा हुज्जत के बगैर रखूं तो ज़मीन और आसमान बर्बाद हो जाए। नहजुल बलागा में मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन ने खुतबा देते हुए कहा था, इमाम ने फरमाया था, इमाम की हैसियत ज़मीन में चक्की के उस कील की तरह होती है, जो दो पार्ट होते हैं उसके दरमियान में एक लोहे का राड होता है, उसको हटा लिया जाए तो दोनों पार्ट आपस में मिल जाते हैं। फरमाया एक चक्की का एक पार्ट ज़मीन है, एक आसमान है, इमाम उसके अंदर कील है। इमाम को हटा लिया जाए, आसमान ज़मीन पर आ जाएगा। क्यों? आसमान और जमीन के निजाम को जिसने रोका हुआ है वो इमाम है। जो पूरी निजाम कायनात को देख रहा है वो इमाम है, जो चला रहा है वो इमाम है। और अल्लाह की तरफ से उसे इस तदबीर के ऊपर अल्लाह ने मामूर किया हुआ है। ये जो जमीन है ये सूरज के गिर्द घूमती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि सूरज डूब गया। सूरज नहीं डूबता, कभी भी नहीं डूबता। उसे देखने वाला अंधेरे में डूब जाता है। जिस लम्हे वो देखने वाला अंधेरे में डूब रहा होता है, उसी लम्हे सूरज किसी और जगह पे रोशनी कर रहा होता है। सूरज गरूब नहीं होता, देखने वाला अंधेरे में चला जाता है। और हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि जो देखे ना वो समझता है कि वो गरूब हो गया है। मैंने पहले कहा था कि थोड़ी इरफानी बहस हो जाएगी। जिसको देखा ना जाए ये नहीं समझते कि हम अंधेरे में आ गए हैं, ये कहते हैं कि वो गरूब हो गया है। इतनी सदियों से यही सूरज के साथ हो रहा है। देखने वाले अंधेरे में आते हैं, ये नहीं कहते हम अंधेरे में चले गए, इल्जाम उसको दे देते हैं वो गरूब हो गया है। यही वजह है आज उम्मत अंधेरे में है, ये नहीं समझती हम अंधेरे में है। कहते इमाम ही नहीं है, इमाम मौजूद ही नहीं है। और कायनात में हर चीज महवे तवाफ है। हर चीज महवे तवाफ, एटम से देके हर चीज किसी ना किसी चीज के गिर्द घूम रही है। हरकत खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। फिर एक कहकशां के अंदर कितने सूरज हैं, फिर उन सूरजों के अंदर कितने सूरज हैं। आज तक साइंस ये तय ही नहीं कर सकी कि कायनात के अंदर सूरजों की तादाद कितनी है। अब ज़ियारत का जुमला समझ में आएगा। अस्सलामु अलैका या शम्सु शमूस, ऐ सूरजों के सूरज तुम पर हमारा सलाम।
خدا قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یاد کرو جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَأَشْرَقْتُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا اور زمین رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چمک سورج کی وجہ سے ہے، اور خدا کہتا ہے کہ تب چمکے گی جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ پوچھا گیا تھا کسی بندے نے امام سے، تفسیر پوچھے گی تو مولا جب سورج ہی لپیٹ لیا جائے گا تو زمین پر کون سا نور ہوگا جو روشنی دے گا؟ فرمایا جو خدا نے جس نور کی بات کی ہے اس سے مراد ہمارا قائم ہے، یہ زمین کا سورج ہے۔ اصل روشنی تب ہوگی جب قائم آئے گا، کیونکہ یہ سورج کی روشنی صرف چیزیں ڈھونڈنے کے لیے ہے، امام کے نور کی روشنی مومن اور منافق ڈھونڈنے کے لیے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا اور انسان پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، اتنے لاکھوں میل کے فاصلے پہ ہے اور تب جسموں کو پسینہ آتا ہے، تو جب آ ہی سوا نیزے پہ جائے تو پھر بدن بچیں گے تو پسینہ ہوگا۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، انسانی جسموں کو پسینہ آ جائے گا، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ نظام شمسی کا سورج ہے؟ مولا پھر یہ کون سا سورج ہے؟ فرمایا ھذا نور ولایت علی ابن ابی طالب، یہ نور میرے بابا علی کی ولایت کا نور ہے۔ یا علی بات دور نکل جائے گی اور گفتگو اپنے مرکز سے نکل جائے گی۔ جس نے بچا کے رکھا ہے کربلا کو اس محافظہ ہو جائے گا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ وائرل ہوا، 2 یا 4 دن پہلے کلپ وائرل ہوا، جس میں ایک ملا الناس بھی ہے پاکستان میں، جس نے واقعہ کربلا کا سرے سے انکار کیا۔ یوسف بندیالوی اس کا نام ہے، عطا اللہ بندیالوی اس کا نام ہے۔ اس نے انکار کیا کہ واقعہ کربلا ہے ہی نہیں۔ اب ان چیزوں کا جواب دینا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ ہمارے ہی اپنے احباب کہتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی ان لوگوں کو جواب دے، اگر ان کو جواب نہیں دیں گے سوال زندہ رہے گا تو نسلیں گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے بچوں کے سامنے صرف سوال آئے گا اور اس کا جواب نہیں آئے گا تو نسلیں گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہر بچے کا نالج یا ہر بچے کی عقیدت یا ہر بچے کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، وہ جن سے تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہیں سے آگے دراڑ آ جاتی ہے۔ اور اس کے لیے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی اس بکواس جس میں اس نے کہا کہ واقعہ کربلا کب ہوا ہے، کوئی یزید کا اس میں قصور نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے ببانگ دہل چیلنج کیا، اسے کہا شیعہ مجتہدین مراجع علماء مجھے حوالوں کے ساتھ جواب دیں، یہ کوئی ہوا ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام تو مکہ سے کوفہ نہیں جا رہے تھے، کربلا شام کے رستے میں، امام تو معاذ اللہ علیہ باللہ، کیونکہ مجھے سوال دہراؤں گا تو میں جواب دے سکوں گا، اسے کہا امام تو رستہ کربلا جو ہے یہ دمشق کے رستے میں آتا ہے، امام تو شام جا رہے تھے یزید کی بیعت کرنے کے لیے، وہ تو امام تو جا رہے تھے رستے میں، وہ تو جا رہے تھے کہ میں یزید کے شام پہنچوں، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، کوفے والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، اور کوفہ والوں کو پتا چلا کہ اگر حسین شام چلے گئے تو ہم تو پکڑے جائیں گے، تو انہوں نے رستے میں ابن زیاد کا لشکر بھی بہت دور تھا، عمر ابن سعد بھی بہت دور تھا، کوفیوں نے خود امام حسین کے خیموں پہ حملہ کر دیا، امام حسین شہید ہو گئے۔ کوئی واقعہ کربلا میں ایسا نہیں ہوا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 72 لوگ پورا دن لوگوں سے لڑتے رہے، کوئی علیحدہ علیحدہ جنگ نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ اس کا ویڈیو کلپ آنے کے بعد جو سب سے پہلا اس کا جواب دیا، بھی کیونکہ شیعہ عزاداری میں مصروف تھے، اس سے سب سے پہلا جواب پاکستان کے دیوبند عالم دین مولانا طارق جمیل نے دیا۔ ہم ممبر سے ان کے اس جواب پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم قرض رکھنے والی قوم ہے ہی نہیں، ہم آج تک محمد بن ابی بکر کے مقروض ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ اس شخصیت کو پچھلے کئی دنوں سے کچھ عرصہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں دیوبندی محافل سے نکالا گیا، انہیں تبلیغی محفلوں سے نکالا گیا، اور قصور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی تقاریر میں علی کو مولا کہا ہے۔ تو میں نے شاید کسی جگہ ایک مجلس میں کہا تھا کہ مولانا طارق جمیل آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، علی کو مولا کہنے کی وجہ سے یہ نبی کے صحابہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ تو دیوبندی مکتب کے گال میں دین ہے نا، جنہوں نے علی کو مولا کہا انہوں نے آج تک اس سلمان کو نہیں مانا، اس ابو ذر کو نہیں مانا، اس قمبر کو نہیں مانا، اس مقداد کو نہیں مانا، اس عمار کو نہیں مانا۔ تو علی کو مولا کہنا دنیا میں 2 چیزیں بڑی مشکل ہیں، علی کی ولایت اور زہرا کا حق۔
بس اس پہ آپ آتے صحیح تو آپ دیکھیں پھر دشمنوں کی لسٹ کتنی لمبی ہو جاتی ہے. تو پہلے تو میں اس پورے مجمع کی جانب سے امام بارگاہ دعائے زہرا نارتھ ہیمپٹن میں اس پورے مجمع کی جانب سے مولانا طارق جمیل کو ان کے اس جواب پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور سیدہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا انہیں ایسے ہی راہ حق پہ استقامت اور اہل بیت کی وکالت کی مزید توفیق عطا فرمائے. انہوں نے نقشہ سامنے رکھ کے بتایا, ثابت کیا کہ کربلا دمشق کا رستہ نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ ثابت کیا. اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ فکر کیوں پیدا کی جا رہی ہے, یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے. میں اس کا پہلا جواب یہ دینے لگا ہوں, اس مولانا عطاء الرحمان بندیالوی کو یہ جواب دینے لگا ہوں کہ آپ آج 1400 سال کے بعد 2025 میں یزید کی حمایت کر رہے ہیں. جو کام یزید کے سگے بیٹے نے نہیں کیا وہ یزید کے ناجائز بیٹے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کام بھئی یہ کام تو یزید کے سگے بیٹے کو کرنا چاہیے تھا. سگا بیٹا باپ کے تخت کو ٹھوکر مار کے چلا گیا, تو آج ناجائز بیٹے اٹھ کے اس کا تحفظ کر رہے ہیں. وہ بھی قبر میں کہہ رہا ہوگا کہ جائز نے تو کچھ نہ کیا, اور ناجائز اٹھ کے وکالت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا. یہ بات کہہ کے آپ نے اپنی پوری مذہب اہل سنت کی چھت میں شگاف کر دیا ہے. کیونکہ آپ شروع ہو جائیں ابن حشام سے, ابن عساکر سے, زہبی سے, چلتے 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 اب جلال الدین سیوطی تک آ جائیں گے. تمام مورخین نے مانا ہے کہ اس ملاؤں نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا, امام حسین نے انکار کیا, اور پھر مکہ میں انکار کیا, اور مکہ میں انکار کر کے اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے تو 3 آپشن رکھے تھے یزیدی کمانڈر کے سامنے کہ مجھے یہ آپشن ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں, مجھے واپس جانے دو, مجھے کسی بھی اسلام کی سرحد پہ چھوڑ آؤ. کیا امام کا یہ آپشن مانگنا اور امام کا یہ لفظ کہنا کہ میں یہ شرطیں رکھ رہا ہوں یہ یزید کی خلافت کو ماننے کی دلیل تھی؟ اگر آپ کے ہاں یہی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شرطیں رکھی, اس کا مطلب انہوں نے یزید کی خلافت کو قبول کر لیا تھا. تو جب رسول جنگ تبوک سے واپس آئے تھے تو کیا انہوں نے کافروں کو قبول کر لیا تھا؟ جب رسول حج پڑھنے کے لیے گئے تھے اور کافروں نے حج نہیں پڑھنے دیا تھا اور ایک ایگریمنٹ بنا تھا اور وہ شرطوں کے بعد رسول واپس آ گئے تھے, تو کیا رسول مشرکین مکہ کی شرطوں کو قبول کر لیا تھا؟ امام کا ہدف لڑائی تو تھا ہی نہیں. امام لڑنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے. لڑنے کے لیے جانے کے لیے امام کا لشکر بتا رہا ہے کہ امام جنگ کے لیے نہیں جا رہے. امام گئے تھے نفاذ ولایت علی بن ابی طالب کے لیے. امام گئے تھے تحفظ ولایت امیر المومنین کی خاطر. میں ولایت کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد دین ہے, اس سے مراد دین ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید علی ولی اللہ کو دین سے الگ چیز ہے. غدیر تک اس کا نام اسلام ہی تھا. غدیر کے بعد اسلام نے اپنا نام تبدیل کر کے ولایت علی رکھ لیا ہے. غدیر تک یہ اسلام ہی تھا. غدیر میں رسول اللہ نے حکم دے دیا ہے, اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرا حبیب اب یہ دین مکمل ہوگا علی کی ولایت کے ساتھ. دین ضم ہو گیا علی کی ولایت, اب علی کی ولایت ہی میں دین ہے. اب علی ہی کی ولایت میں انبیاء کی نبوت ہے. اب علی ہی کی ولایت میں آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے. اب علی ہی کی ولایت میں اللہ کی توحید ہے. علی ولی اللہ دین کی پرائمری کا نام نہیں, دین کی آخری کلاس کا نام ہے. تو جو بچہ یوں نہیں جاتا ہو اس سے کوئی بندہ کہے کہ تو اسکول گیا تھا, تو علی ولی اللہ پڑھنے والے سے پوچھو کہ تیری عقیدہ توحید کیا ہے. تو یہ تو دین کی آخری ڈگری ہے. تو اس کا مطلب ہے ولایت معصومین کے نفاذ کے لیے حسین جا رہے تھے. جنگ کرنا تو مقصد ہی نہیں تھا, لڑائی تو امام حسین کا مقصد ہی نہیں تھا. جنگ کے لیے امام حسین کب گئے تھے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یزید تو اس میں قطعاً اس کا کوئی قصور نہیں تھا. تو یزید کا اگر کوئی قصور نہیں تھا تو عبداللہ ابن عمر کے خط کو کہاں لے کے جاؤ گے, جس کا جواب یزید نے لکھا ہے. امام حسین علیہ السلام کے 72 اصحاب میں سے ایک اصحابی جس کی میں نے عشرہ محرم میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن وقت کے دامن میں وسعت نہیں تھی, جناب بریر حمدانی. یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسا صحابی ہے جو حافظ قرآن بھی ہے, اور امام حسن اور مولا علی نے اس کو ایک ایک شریعت کے احکام کی کتاب ہی لکھوائی ہوئی ہے. یہ جاتا ہے سامنے لشکر یزید میں, اور لشکر یزید کے سامنے جا کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانساری کا ثبوت دینے کے لیے پہنچتا ہے. تو سامنے سے یزید بن معقل نامی ایک شخص لشکر اشقیہ میں سے نکلتا ہے.
اور اس نے جناب بریر سے کہا کہ تو کہا کرتا تھا مدینے میں تیسری خلافت کے دور میں کہ عثمان ابن عفان کی خلافت ٹھیک نہیں ہے، اور تم معاویہ بن ابو سفیان کی خلافت کو بھی نہیں مانتا تھا، اور آج تو یزید بن معاویہ کی خلافت کو بھی نہیں مانتا، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو جناب بریر حمدانی نے کہا کہ میں کل بھی کہتا تھا کہ خلافت علی کا حق ہے، پھر میں نے کہا خلافت حسن کا حق ہے، آج میں کہہ رہا ہوں خلافت حسین کا حق ہے۔ جناب بریر نے کہا تو میدان جنگ میں آ کے مجھ سے مناظرہ نہ کر، مباہلہ کر، مقتل پڑھ رہا ہوں، مناظرہ نہیں، کیونکہ میدان جنگ میں کیسا مناظرہ جب سامنے دونوں گھوڑوں پہ بیٹھے ہوں، تلواریں نکلی ہوں، تو کیسے کتابوں کے حوالے، کیسے حدیث کے حوالے؟ جناب بریر نے کہا ایسے کر، ادھر سے تیرا لشکر تجھے دیکھ رہا ہے، میرا لشکر مجھے دیکھ رہا ہے، ایسے کر لیتے، اسی میدان میں کھڑے ہو کے مباہلہ کر لیتے، اللہ کی بارگاہ میں تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، جو سچا ہوگا وہ واپس جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ابھی ہلاک ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، یزید ابن معقل نے بھی ہاتھ کھڑے کیے اور جناب بریر نے بھی ہاتھ کھڑے کیے، لشکر دیکھ رہا تھا، اسے کہا ابھی تیرے میرے قتل سے فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پہ کون تھا۔ یہ کہنا تھا کہ یزید بن معقل نے وار کیا، بریر کے سر کے اوپر سے گزرا، بریر نے وار کیا، گھوڑے سمیت دو حصوں میں جدا کر دیا، اور پیچھے سے لشکر حسین سے آواز آئی، حق علی کے ساتھ ہے، حق حسن کے ساتھ ہے۔ نافع بن حلال یہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے جب نکلے ہیں تو ان کا یہ جملی قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے کہا کہ انا علی دین علی وانا الجملی، میں جملی قبیلے سے ہوں اور علی کے دین سے ہوں۔ سامنے سے ایک شخص نکلا یزید کے لشکر سے، اس نے کہا انا علی دین عثمان، میں عثمان کے دین پہ ہوں۔ مقتل کے جملے ہیں، تاریخ تبری اہل سنت کی اس نے لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے علی کے مقابل کسی خلافت کا تذکرہ کیا اور یہ تذکرہ کیا تو نافع بن حلال آئے۔ نافع بن حلال کہتے ہیں جب میں علی کا کہوں نا کہ علی کا دین پہ ہوں تو سامنے سے کسی کا نام نہ لیا کرو، پھر علی کے مقابلے پہ جو بھی آتا ہے انت علی دین شیطان، وہ دین شیطان پہ ہوتا ہے۔ یہ نافع بن حلال کے جملے ہیں جو تاریخ تبری میں اہل سنت کے مکتب نے لکھے ہوئے ہیں۔ بیعت یزید کی اگر امام حسین علیہ السلام نے تھی تو اب ایک میں آخری حوالہ دے دیتا ہوں کہ جب حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور سفاک ترین شخص مدینے کا حاکم بنا، گورنر بنا ہے، اور ادھر مرکز میں جو حکومت تھی وہ مروان کی حکومت تھی، عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی، اور ادھر حجاج جو ہے وہ اس کا مدینے کے گورنر بن گیا۔ آدھی رات کے وقت عبداللہ ابن عمر آیا ہے، جب اس نے عبداللہ ابن زبیر کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کی لاش دروازے پہ لٹکائی، اور آدھی رات کو پتہ چلا کہ حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دیا ہے، تو دوسرے خلیفہ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر آدھی رات کو آیا، آدھی رات کو سنی کتابیں کہتی ہیں، اور اس نے آ کے حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے خلیفہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں ملنا ہے خلیفہ سے؟ اس نے کہا میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اس کے ہاتھ پہ یزید کے۔ اس نے کہا تو اب بیعت کرنے کے لیے آئی؟ تو آدھی رات کا وقت ہے۔ اس نے کہا تو کسی طریقے سے مجھے ملوا۔ انہیں حجاج سے کہا کیونکہ بڑے شخصیت تھی، اس نے کہا جی اتنی اہم شخصیت ہے مدینہ کی، وہ ملنے کے لیے مکہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بیعت کرنی ہے۔ اہل سنت کتابیں چاہو گے جب چاہو گے میں ممبر سے حوالوں کے ساتھ دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ حجاج بن یوسف نے جب عبداللہ بن عمر آیا، اس نے کہا کیوں آیا اس ٹائم پہ رات کے آدھی وقت؟ اس نے کہا بیعت کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا اس ٹائم پہ تمہیں بیعت کی کیا سوچی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کہا کہ مجھے رسول کی حدیث یاد آ گئی کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ جو اپنے وقت کے امام کی بیعت کیے بغیر مر گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ حجاج بن یوسف مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا میرے ہاتھ مصروف ہے، میرے پاؤں پہ بیعت کر۔ اسے پاؤں آگے کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے یزید کی بیعت کی۔ جب اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تو اس نے کہکا لگا کے کہا، اس نے کہا تجھے محمد کی حدیث نہیں لے کے آئی، تجھے عبداللہ ابن زبیر کی لاش یہاں لے کے آئی ہے۔ تو خوف زدہ ہو گیا اس لاش کو دیکھ کے۔ اس کا نہیں مجھے لاش کا کیا پتا، میں تو نبی کی حدیث کی وجہ سے آیا ہوں۔ اٹھ کے حجاج بن یوسف جیسا ظالم دشمن اہل بیت اٹھ کے بیٹھا اور اس نے کہا تجھے آج نبی کی حدیث یاد آئی ہے، علی کی خلافت کے وقت میں تجھے حدیث کیوں نہیں یاد آئی؟ تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ کس کس کے بیٹے نے کب کب یزید کی بیعت کی تھی، کس کس دور میں کی تھی۔ حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، اس کربلا کی محافظہ کا نام زینب ہے۔ یہ زخمی ہوئی ہے لیکن اس نے حسین کا مشن ادھورا نہیں چھوڑا۔ یہ ایسا یہ ایسا عزائی، ایسا جلوس لے کے نکلی ہے۔ ابھی آپ نے یوم عاشور جلوس لے کے نکلے، بارش تھی اور ناصر جعفری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بارش پانی کی ہے، پتھروں کی نہیں۔ جس نے پہلا عزاداری کا جلوس نکالا تھا وہ جلے ہوئے خیموں سے جلوس لے کے نکلی تھی، بے ردا لے کے نکلی تھی، پتھروں کی بارشوں سے ہوتی ہوئی، یزید کے محل سے گزرتی ہوئی، دمشق کے میناروں کو زمین بوس کرتی ہوئی، کوفہ کے تخت اور تاراج کو
زمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرتی ہوئی واپس آ کے یہ جلوس قبر مصطفیٰ پہ اختتام پذیر ہوا تھا. اور قبر مصطفیٰ پہ آ کے جلوس کی نگہبان اور جلوس کی بانی نے کہا تھا نانا دین بچ گیا لیکن زینب بڑی زخمی ہو گئی. آج کی مجلس خراج عقیدت ہے اس شہزادی کے لیے. بعض لوگ ممبر سے پڑھ دیتے ہیں کہ امتحان حسین ختم امتحان زینب شروع. پہلی بات یہ ہے کہ امتحان امت کا ہوتا ہے امام کا نہیں ہوتا. امت کے لیے امتحان تھا. دوسری بات یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ آپ نے امتحان کیسے کہہ دیے ہیں. کیا حسین کا امتحان علیحدہ اور علی کی بیٹی کے زینب کا امتحان علیحدہ تھا؟ نہیں. زینب ہی کا امتحان حسین ہی کا امتحان ہے. حسین کا کربلا جانا زینب کا لٹنا ہے. زینب کا شام جانا حسین کا اجڑنا ہے. اونٹ پہ بیٹھی ہوئی بے چین تھی تو وہ نیزے پہ بھی بے چین تھا. اس سفر عزاداری کو جاری و ساری رکھیے گا. یہ نہ سمجھیے کہ 10 محرم کے بعد اب دن بدل گئے. نہیں, ہمارے ہاں عزاداری کی تہذیب ہے کہ ہمارے ہاں پہلے 10 دنوں کو عشرہ کہا جاتا ہے اور 8 ربیع الاول تک کے دنوں کو ایام عزا کہا جاتا ہے. عزا ختم نہیں ہوئی, عشرہ ختم ہوا ہے. دن ختم ہوئے ہیں عشرے کے, عزاداری کے نہیں. پہلے 10 دن مسلسل تہذیب ہے, مسلسل ترتیب ہے. لیکن 8 ربیع الاول کے بعد بھی عزاداری کے دن ختم ہوں گے, عزاداری ختم نہیں ہوں گے, دلوں میں عزاداری رہے گی. آج کی مجلس خراج عقیدت, خراج تحسین, آنسوؤں کے کشکول جناب سیدہ فاتح شام بی بی عالیہ کی دروازے پہ, جو مدینے سے چلی تو بطول تھی, مکہ میں آئی تو جانشین رسول بن گئی, کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی, شام غریبہ کی رات عباس بنی, 11 محرم کو علی بن گئی, پھر کربلا سے کوفہ گئی, کوفہ کے بازاروں سے گزرتی ہوئی شام پہنچی, 9 دفعہ شرابی کے دربار میں گئی, 1 سال بغیر چھت والے زندان میں رہی, پھر شام سے رہا ہو کے مدینہ آئی, پھر مدینہ سے قید ہو کے شام آئی. 6666 میل ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے کہتی ہے نانا اب زینب تھک گئی ہے. نانا لا الہ الا اللہ بچ گیا, محمد رسول اللہ بچ گیا, علی ولی اللہ بچ گیا, لیکن زینب اجڑ گئی ہے. بس سادات و غیر سادات شام غریبہ کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی جانب چلا. پہلی منزل کوفہ تھی. یہ ملعون سواریوں کو لے کے کوفہ کی جانب دوڑے. ریگستان اور صحرا میں تیز سفر کروانے کے لیے سواری اونٹ ہوتی ہے, اور صحرا کا رستہ ہمیشہ ناہموار ہوتا ہے. صحرا کا رستہ زمینی رستوں کی طرح نہیں ہوتا. صحرا میں ٹیلے ہوتے ہیں, ٹیلوں پہ اونٹ کا دوڑنا, ناہموار ٹیلوں پہ اونٹ کا دوڑنا. اس اونٹ پہ وہ بیبیاں بیٹھی ہوں جو کبھی کسی سواری پہ نہ بیٹھی ہوں. بس تو ہائے کہتے جانا, میں جملے پڑھتا جاؤں گا. اور پھر اونٹ کا اس حالت میں دوڑنا کہ ان بیبیوں کے ہاتھ بھی گردن کے پیچھے بدے ہوئے ہوں. اونٹ پہ مرد بھی بیٹھے تو سہارا لیے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. جائے کہ وہ بیبیاں بیٹھے جن کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہوں. پھر اکیلی مائیں تو نہیں آئی تھی, مائیں تو بچے بھی لے کے آئی تھیں. تو کون سا بچہ ہے جو ماں کے بغیر سفر کرتا ہو؟ اب میرے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو, جب ماں کے ہاتھ بدے تھے تو پالان تو اونٹوں پہ تھے نہیں, تو پھر بچے کہاں تھے؟ مقتل کہتی ہے بچے ماؤں کے گلے کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے, ماؤں کی گردنوں کے ساتھ بچوں کو لٹکایا ہوا تھا. یہ ملعون اونٹوں کو دوڑانے کے لیے تازیانہ مارتے تھے. آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا تھا, آدھا بچے کی پشت میں لگتا تھا. بچے کے ہاتھ ماں کی گردن سے چھوٹتے, بچے کی آواز آتی اماں میں گر رہا ہوں. ماں رو کے کہتی بیٹا اکبر کا صدقہ, بیٹا اصغر کا صدقہ. بچہ زمین پہ گرتا, پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آ جاتا. بچے گرتے گئے, زینب گنتی گئی, بچے گرتے گئے, زینب گنتی گئی. رو رو کے سرے حسین کو کہتی گئی حسین میرا یہ نقصان بھی ہو گیا, حسین فلاں کا بیٹا بھی مر گیا. ایک منزل ایسی آئی جو سرے حسین کا نیزہ رک گیا. ظالمین نے آ کے سجاد سے کہا تیرے بابا کا سر والا نیزہ زمین کے اندر کیوں چلا گیا ہے؟ فرمایا سرے حسین نہیں چلے گا, کوئی مجبوری ہے. اس کا مجبوری کیا ہے؟ سجاد کہتے ہیں میرے قافلے سے کوئی گر گیا ہے. ملعون دیکھتا بچے
تو پہلے بھی گرتے تھے, پہلے تو تیرے باپ کا سر نہیں رکا. سجاد رو کہتے میری مجبوری ہے, پہلے بیٹے گرتے رہے ہیں, اب حسین کی بیٹی گر گئی ہے, میری سکینہ قافلے سے رہ گئی ہے, جب تک سکینہ نہیں آئے گی میرے بابا کا سر یہاں سے نہیں چلے گا. جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا. سکینہ کو لینے کے لیے چلا وہ شام غریبہ جس کے تماچوں سے سہمی ہوئی تھی. اس ملاؤں نے تازیانہ ہوا میں لہرایا, دبایا ایک ٹیلے کے قریب, جلا ہوا کرتا, سر پہ کربلا کی خاک, کانوں میں لہو, ہاتھوں میں ہاتھ رکھے کہ بچی بیٹھی ہوئی تھی. یہ قریب آ کے کہنے لگا کون ہے؟ رو کر دیا نہ سکینہ بنت الحسین, میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. کہتا مرضی سے گری ہے. رو کر دیا اپنی مرضی سے گری ہوں. کہتا کیوں گری ہے؟ رو کے کہتی مجھے ایک بار واپس کربلا جانے دے, میں بابا بغیر کفن کے چھوڑ آئی ہوں, میں بابا بغیر دفن کے چھوڑ آئی ہوں, میں ایک بار بابا دفنا لوں, پھر تم جہاں کہو گے میں وہاں آ جاؤں گی. رکھو میرے سر پہ قرآن. کیا اس نے سکینہ کو کربلا جانے دیا؟ اس ملاؤں نے کہا میرے گھوڑے کے آگے دوڑ, میرے گھوڑے کے آگے دوڑ. حسین کی بیٹی کبھی گرتی تھی, کبھی اٹھتی تھی, رو رو کے کہتی تھی چچا عباس. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. لے کے چلے یہ قافلے کو کوفہ. فجر کی اذان ہو رہی تھی اور قافلہ کوفہ میں داخل ہو گیا. کوفہ کو سجا دیا گیا تھا. ملاؤن ابن زیاد اپنے تخت پہ چلا گیا تھا. آل محمد کی شہزادیاں, قرآن کی آیتیں. 12 محرم پہلی بار بے حجاب چہروں کے سامنے آ گئی. آج 12 محرم ہے, آج سیدہ زینب کی بے ردائی کا پہلا وہ دن ہے. شہزادی کربلا میں صحرا میں بے ردا ہوئی تھی. دعا کیا کرو کسی مستور کی مجمع میں چادر نہ چھن جائے. آج آئی ہے بی بی کوفہ میں, کوفہ کے بازاروں میں رش. بی بی نے کوفہ کے صدر دروازے کو دیکھا. میں زندگی قربان کروں سیدہ تیری عزت پہ. بی بی نے دروازہ پہچان لیا, آنکھیں بند کر کے کہتی کلثوم یہ وہی دروازہ ہے جہاں بابا علی استقبال کرنے آیا تھا. بیٹی کی نگاہیں 35 ہجری پہ چلی گئی کہ 15 سال پہلے اسی دروازے پہ بابا علی کھڑے تھے. میرے اونٹ پہ معمل تھے, میرا غازی میرے ساتھ تھا, میرا حسن میرے ساتھ تھا. روتی ہوئی زینب نے فرمایا اما فضا یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے؟ آواز ہے جی بی بی یہ باب کناسا, یہ کوفہ کا دروازہ. علی کی بیٹی ابھی کوفہ کے صدر دروازے کے قریب آئی, یہاں اچانک آواز السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی تم پر ہمارا سلام ہو. تڑپی علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے جب سے حسین مارا گیا مجھے کسی نے سلام نہیں کیا. یہ مجھے سلام کس نے کیا؟ جناب فضا کی آواز آئی بی بی ذرا کوفے کے دروازے کی طرف دیکھ. بی بی نے نظریں اٹھا کے دیکھی, جناب مسلم کا سر لٹک رہا تھا, مسلم کی بند آنکھیں تھیں. آواز آئی علی کی بیٹی سفیر کا سلام ہو. شہزادی گزری, کوفہ کا مرکزی بازار آیا. کوفے کا بازار آنا تھا. یہاں پر 2 واقعات ہیں. پہلا واقعہ, ایک عورت اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھی تھی. اسے پتا چلا تھا کوئی باغی آ رہے ہیں. اس نے بازار میں دیکھا, اس نے قیدیوں کو دیکھا, اس نے سروں والے نیزے دیکھے. دیکھ کہتی کون کہتا ہے یہ باغی ہے؟ وہ جو سامنے سر ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے, وہ جو پیچھے سر ہے وہ تو 14ویں کا چاند ہے. یہ ایک ایک سر کو دیکھتی گئی گھبراتی گئی, ایک ایک سر کو دیکھتی گئی گھبراتی گئی. یہ اپنی کنیز سے کہتی بازار میں جا, وہ جو جھکی ہوئی کمر ہے, وہ جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں, وہ جس کی گردن میں توق ہے, وہ مرد جانتا ہے کہ یہ کون ہے. اس سے جا کے پوچھ تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں. کنیز نیچے بازار میں آئی. بازار میں آتی بھیڑ سے بچتی ہوئی سید الساجدین کے قریب گئی, رسیاں ہلائی. کہتی وہ چھت پہ میری مالکن کھڑی ہے, وہ کہہ رہی ہے تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں. سرے سجاد جھکا رہا, اٹھا نہیں. سجاد آگے چلے. اس نے کہا کہہ دی میری مالکن پوچھ رہی ہے تو کون ہے. سجاد رو کے اسے کہے مجھ سے گفتگو کرنی ہے, نیچے بازار میں آ. یہ دیکھ دی بازار میں مرد بڑے ہیں, بھیڑ بڑی زیادہ ہے, وہ میری مالکن بڑی پردہ دار ہے. سجاد رو کے اسے پردہ کس نے سکھایا ہے؟ کہتی علی کی بیٹی زینب نے. زینب کا نام آنا تھا. سجاد رو کے کہتے اسے زمین پہ بلا. اسے کہ جب تک آئے گی
बताऊंगी नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। कनीज जाके कहती मालिक ना देख तमाशा। वो कहती तुझे जमीन पे बुला रहा और रो के कहती मर जाऊंगी अगर ये मेरे घर के आगे से गुजर गए, मेरा जिगर फट जाएगा। ये रोती हुई अपने सर पे बुरका लेके दोनों हाथ अपने सर पे रखे मर्दों के हजूम से गुजरती सैयदुल साजिदीन के करीब आई, हाथ जोड़ के कहती भुला तूने लिया, आ मैं गई हूं, अब मुझे ज्यादा देर बाजार में खड़ा न रखना, ये बाजार का माहौल मेरे खड़े होने के लायक नहीं है, मुझे जल्दी बता तू कौन है और ये तेरे क्या लगते हैं। सरे सजाद उठा, सजाद ने मुद्दत के बिखरे हुए बालों को चेहरे से हटाया। मौला सजाद रोक दे, मेरा बाद में पूछना, पहले तू बता, तू मेरे चचा माल की अश्तर की बेटी है, माल की अश्तर का नाम आना था। रोक जमीन पे बैठ के मेरे बाप को चचा कहने वाला, तू कोई हुसैन का सजाद है। आवाज आई मुझे पहचान, मैं सजाद हूं। कदमों में बैठ के दी, अगर तू सजाद है ये बीबी कौन है। आवाज आई जिससे कुरान पढ़ती रही है, ये अली की बेटी ज़ैनब है। रोती हुई माल के अश्तर की बेटी सैयदा ज़ैनब के ऊंट के सामने गई, रोक के दी नहीं पूछती हुसैन कहां गए, नहीं पूछती तेरा अकबर कहां गया, मुझे बता जब तेरी चादर उतारी तेरा अब्बास कहां था। आवाज आई वो घोड़े की गर्दन में जो सर है वो मेरे अब्बास का सर। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि वसल्लम।